Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. खुदावन तेरा शुक्र, तारीफ, तेरी तमजीद हो, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे खुदावन की हजूरी में, ताकि आज के मुकद्दस कलाम को जिसको हम सुनने जा रहे हैं उसके वसीले से खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े काम करे और आज के कलाम की कुदरत ऐसे जारी हो कि जो आज हम अपनी इल्तिजाएं, अपनी दरख्वास्तें खुदा की हजूरी में लायक हैं, उनको सुने जाने की फेवर आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए सभी अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ मिलकर खुदावंद की सताइश में हम एक दुआया कोर्स गाएंगे और इसी के बीच में अपने आप को आज के मुकद्दस कलाम के लिए तैयार कीजिए। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी बेदार हो जाएगा, ये पहाड़ भी बेदार हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन। आइए मिलकर गाइए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, अरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, अरे दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आइए अपने लबों को खोलिए और आज के मुकद्दस कलाम को अपने लिए मांगिए, ताकि खुदावंद का मुकद्दस कलाम जो आज किया जाए वो हमारी बरकत का जरिया बने और आज के कलाम की कुदरत ऐसे हमें छुड़ाए, आजाद करे और यीशु मसीह के नाम में जो कुछ हमारे जीवन में आज रूह कुदूस बोए वो 100 गुना फल पैदा करे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो परवरदिगार, मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ तेरे बच्चों के लिए जिनको तूने मेरे ज़िम्मे किया है, ताकि आज तेरे मुकद्दस कलाम के वसीले से मैं इनकी सेवा कर पाऊँ और दुआ करता हूँ आई खुदा मुझे रूह से भर, हमने से हर एक को पाक रूह से मामूर कर, ताकि तेरा कलाम जो हम सुने खुदा उसको समझने में रूह कुदूस हमारी मदद फरमाए। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में मांगते हैं सब बोलिए आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो खुदावन ने हमें अता किया के आप लेके सुबह पास इसके पास आ जाए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए बाइबल से मेरे साथ पढ़िए वाइस की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 11वीं, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर मेरे साथ खोलें वाइस की किताब और उसका देखिए मेरे साथ 8वां बाब, उसकी 11वीं
اور اس کی 12ویں ورس کو بہن شازیہ اونچی آواز میں پڑھیں گی۔ خداوند کی کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور مانگتے ہیں۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت رکھے۔ سب بولیے آمین۔ آمین۔ بیٹھ سکتے ہیں آپ سبھی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے۔ خدا کا میں پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج پھر سے ہمیں اپنی خوبصورت اور برکت حضوری میں بلایا ہے تاکہ ہم اس کے مقدس کلام کے وسیلے سے فیض یاب ہو پائے۔ ہم نے واعظ کی کتاب اور اس کا 8واں باب، اس کی 11ویں اور 12ویں ورس میں 11ویں ورس کے اندر یہ پڑھا گیا، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر باشدت مائل ہے۔ 12ویں ورس کہتی ہے اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور لکھا ہے اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں۔ کتنی ہی خوبصورت اور بابرکت یہ دونوں آیات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا پورا خلاصہ ان 2 آیات کے بیچ میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھلائی چاہیے۔ بائبل کہتی ہے اس کے لیے ہمیں خدا ترس ہونا اور اس کے حضور میں ڈرنا اور کانپنا ہے، اس کا خوف اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ 11ویں ورس کے مطابق ہم نے پڑھا، 11ویں ورس 2 چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی چیز کہ برے کام جو انسان کی نیچر، اس کی خصلت اور اس کی جبلت کے ساتھ جڑے گئے، بائبل دوسری بات کہتی کہ ان پر سزا کا حکم آئے گا، ان پر سزا کا حکم آئے گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سماج کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے نتائج سے بے خبر اپنا جیون گزارتے گئے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ ان کے نشوں کا، ان کی برائی کا یا اور طرح کی ایسی کمی کمزوریوں کا بعد میں کیا خلاصہ نکلے گا۔ بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھا ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اب لکھا ہے اسی لیے ان کا دل بشدت بدی پر ہی مائل ہے، کیونکہ انہیں عدالت کی خبر نہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کب ان کی عدالت ہو جائے گی۔ خدا نے ان کی عدالت میں تاخیر کی ہے۔ خدا بائبل کہتی ہے انہیں پھرتی سے فوراً یا انہیں اسی ٹائم سزا نہیں دیتا، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے خدا ان کے لیے برداشت کرتا ہے، خدا ان کے لیے صبر کرتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اسٹڈی بتاتی ہے کہ پاپ اور عدل یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا بیکار ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں پر بھی پاپ ہوگا وہاں پر خدا کی ججمنٹ ہوگی، خدا نیائے کرے گا، خدا عدل کرے گا۔ میں نے کہا یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اگر گناہ گھر میں یا جیون میں ہم اسے پناہ دیں تو سزا ہمیشہ دروازے پر، چوکٹ پر منتظر رہتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ہم صرف اپنے گناہ پر، ہم صرف اس تسکین پر، ہم صرف اس لطف پر دھیان کرتے گئے لیکن نتائج سے بے خبر ہیں۔ میں نے کہا عدل کی اور سزا، عدل کی اور گناہ کی ایسی آپس میں جوڑی ہے کہ جہاں جہاں گناہ ہوگا، گناہ خدا کی ججمنٹ کو اٹریکٹ کرے گا، خدا نیائے کرنے کے لیے چاہے دیر لگائے پر بائبل کہتی ہے وہ کرے گا ہی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی کا موجودہ زمانہ چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے
کہ سدوم عمورہ کا پاپ آج کے زمانے سے بہت بڑا تھا؟ کیا آج کے لوگ جو کہیں، سوچو کیا سدوم عمورہ کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ پاک اور پوتر کہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر اس زمانے کے اندر گناہ حدوں کو پار کر چکا تھا، گناہ ہر ایک لیمٹ کو کراس کر چکا ہے، تو یہ گناہ بھی، کیونکہ ابھی جس زمانے کو ہم دیکھ رہے ہیں، میں اسے لوگ چاہے اسے کسی ملک کی سازش کہیں، لوگ چاہے اسے کسی اور اس کو کسی اور طرح سے دیکھیں، لیکن بائبل کے روح سے پوری دنیا کے اندر اتنی نسل انسانیت کا مر جانا یہ اتفاق نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اتفاق نہیں ہے۔ پوری نسل انسانیت خوف، تذبذب اور گھبراہٹ میں جیون گزارے، یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تب اس کی ججمنٹ پھر کھڑی ہوتی ہے، وہ مجبور ہوتا ہے لوگوں کا نیائے کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے۔ جن گے میرجز کو آج قانون نے پاس کیا ہے، اگرچہ بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن بائبل میں انہیں کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ آج کئی ممالک نے ان میرجز کو پاس کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اور بائبل کی نگاہ میں یہ مکروہ کام ہے۔ اور طرح کے بھی صرف ایک پاپ پر نہیں، ہم کئی اور ایسے پاپ ہیں جن پر ڈیٹیل سے بائبل میں سے بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے سدوم عمورہ پر آگ نازل کی، اگر نوح کے زمانے میں طوفان آیا، یا آپ بائبل کے اندر پڑھتے ہو موسیٰ کے زمانے میں کورہ کے پریوار کے لیے زمین پھٹ گئی، تو یہ سب اس کے عدل کے نشان ہیں، یہ اس کی ججمنٹ کے طریقے کے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہے the way of God's judgment، کہ خدا کیسے لوگوں کا نیائے کرتا ہے، وہ کیسے ججمنٹ کرتا ہے لوگوں کی۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں ہوتا، خدا تاخیر کرتا ہے، خدا صبر کرتا ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تاخیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اس کی ہلاکت نہیں چاہیے۔ انسان کی ہلاکت سے اس کی خوشنودی نہیں ہے۔ اگر حزقیل کی کتاب میں پڑھیے نا تو وہاں بڑی ڈیٹیل میں خدا نے کہا مجھے موت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے انسان کے مرنے سے خوشنودی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ زندہ رہے۔ اگر خدا نے انسان کو مارنا ہی ہوتا تو کیوں اپنے بیٹے کو بھیجا؟ بائبل کہتی ہے اس لیے بھیجا تاکہ دنیا پر وہ سزا کا حکم نہ کرے بلکہ انہیں چھڑائے بچائے اور اپنی بادشاہت میں جگہ دے۔ سب بولیے آمین۔ سو بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان کا گناہ، میں نے کہا، خدا کی عدالت کو وہ اس کا دھیان کھینچتا ہے، اس کا دھیان حاصل کرتا ہے۔ جب خدا محبت کا خدا ہم اسے کہتے ہیں تو تب ہم اسے خدا عدل کا بھی خدا کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات وہ توازن تبھی پاتی ہے جب اس کے اندر دو پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے۔ جب بائبل کہتی خدا محبت کا خدا ہے، خدا محبت ہے، بتائیے خدا کے اندر نفرت نہیں؟ کیا خدا کے اندر غصہ نہیں؟ کیا خدا کے اندر جیلسی نہیں ہے؟ کیا ہے کہ نہیں؟ بولیے، وہ یہ سب چیزیں رکھتا ہے اپنے اندر۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں جہاں ہم اس کے پریم کی، اس کی محبت کی، اس کی لو کی یا اگاپے کی بات کرتے گئے، بائبل کہتی وہاں ادھوری ہے اس کی محبت جب تک اس کی ججمنٹ ساتھ نہ ہو۔ کیونکہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں محبت رکھ دو اور دوسرا خالی ہو تو اس میں توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ بیلنس تبھی ہوگا جب اس طرف عدل ہے اور اس طرف اس کی محبت ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل کی روح سے یہ نسل انسانیت کی پاپ کے اوپر ججمنٹ ہے، اس کی وہ نیائے کر رہا ہے، وہ عدل کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جس قدر لوگ تیزی سے مر رہے ہیں، جس قدر نسل انسانیت کا آپ سوچو اس دنیا سے وہ مٹتے جاتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں میں خدا کا خوف بڑھ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے لوگوں میں خدا کا خوف بڑھ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے جس قدر، بائبل کہتی ہے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، چاہے رشتہ داروں میں یا چاہے خدا میں، تو یہ اس کا ایک نشان ہے۔ لوگ مر رہے گئے، لوگ ہلاک ہو رہے گئے، خدا کی ججمنٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسپرچل لائف میں لوگ اتنے ڈھیلے گئے،
چرچ آئے نہ آئے نہ آئے، دعا کی نہ کی، میں بائبل کے جب ان حصوں کو پڑھتا ہوں تو میں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں کہ جب بائبل کہتی ہے کہ خدا کی ججمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ برے کاموں پر انسان کو فوراً سزا وہ نہیں دیتا، وہ تحمل کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ خدا کی ہر ایک بشر کے لیے یاد رکھو، اس کی ججمنٹ کرنے سے بڑی پلاننگ یہ ہے کہ اس کے پاپ سے اسے چھڑا کر اسے ہیون میں لے جائے، یہ اس کی بڑی پلاننگ ہے۔ اور وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے ہزاروں لوگوں کے لیے وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ یہ اپنے پاپوں سے چھٹکارا پا لے، یہ اپنی گندی عادتوں سے چھوٹ جائے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے لوگوں کی عادتوں کو بدلتے ہوئے، لیکن ان کی عادتوں کا بدلنا اور کردار کا بدلنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عادتوں کا بدل جانا یہ اس بات کی شہادت یا گواہی نہیں رہتی کہ وہ اچھی زندگی کا وارث بن گیا۔ کردار کا بدلنا ہمیں جیون کا حقدار بناتا ہے۔ عادتیں تو مجبوراً بھی بدل جاتی ہیں۔ سوچو اگر جسے سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ڈاکٹر نے بولا اس کے بعد تو نے 2-4 سگریٹ اور پیے تو گیا، اب وہ آ کر بولے میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، آپ کو لگتا ہے اس نے سگریٹ اس لیے چھوڑی کہ وہ سلویشن کا خواہش مند ہے یا اس لیے چھوڑی کہ مجبوری ہے؟ عادتوں کا بدل جانا جیون میں حق نہیں رکھتا، لیکن کردار کا بدل جانا یہ جیون میں حق رکھتا ہے۔ کردار تبھی بدلتا ہے جب ہم خواہش رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔ اور بائبل کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں خداوند نے پاپیوں کے لیے، شریر لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ اس نے کہا میں فوراً انہیں سزا نہیں دیتا، میں ان کے لیے تحمل کرتا ہوں، میں ان کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہوں، شاید وہ بدل جائے، شاید وہ بدل جائے۔ اسے پاپیوں کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ سماج میں دیکھو گے شریروں کو مسلسل بڑھتے اور آپ حیران ہوں گے کہ نہیں انہیں بڑھنا نہیں چاہیے، انہیں گھٹنا چاہیے، نہیں انہیں سرفراز نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو بدحال ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی کے اندر خوشحالی ہے، کامیابی ہے، سرفرازی ہے، تو یہ سب کیوں ہے؟ ایسا سوال اٹھتا ہے من میں کئی بار، ہمارے بولی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ ہم کہتے کہ نہیں یہ تو راست باز نہیں ہے، انہیں یہ سب نہیں ملنا چاہیے، یہ تو راست باز نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے اس دھرتی پہ چاہے وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، وہ کسی بھی دھرم ذات سے وہ تعلق رکھتا ہے، خدا اس کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا اس کی بربادی نہیں چاہتا، اس کی آخری سانس تک وہ تحمل کرتا ہے کہ یہ بچ جائے، یہ کوئی بھی میسج سن کے، بائبل کا کوئی بھی حصہ پڑھ کے اس کی لائف چینج ہو جائے۔ ہم بچوں کو سزا دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ہم خدا کے بچے کے، آپ یہ سوچئے وہ ہمیں سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں کرتا۔ ہمارے بچے نے سزا کی، ٹھا پڑی، ہم نے خطا کی، اور سوچو خدا ہماری جیسا ہو، ہم نے جھوٹ بولا اور آگے جائے تو ٹانگ توڑ دی اس نے ہماری، ہے نا؟ اور سوچو اگر ہم نے چوری کی، اگلی جگہ پر جائے اس نے اندھا کر دیا ہمیں، تو کون کرے گا گناہ؟ کوئی کرے گا گناہ؟ جسے یہ پتا ہے گناہ کر کے ٹانگ تو ٹوٹنی ہے، جسے یہ پتا ہے، اب بائبل میں پرانے نامے میں تو اس لیے کہا تھا جس کے جو تمہارے دانت توڑے اس کے دانت توڑ دو، جو تمہیں مکہ مارے اسے مکہ مارو، جو تمہارا قتل کرے۔ اب یہ بدلہ بازی نہیں ہے، خدا سیلف ڈیفینس دکھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دانت چاہیے تو اس کے مت توڑنا، تمہیں اپنا بازو سلامت چاہیے تو اس کا مت توڑنا۔ یہ بدلے بازی نہیں ہے، بولو کیا ہے یہ؟ سیلف ڈیفینس، کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ کسی کے لیے مت کرنا۔ میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، ہمارا آنے والا 10 سال 20 سال کا منظر خدا ہمیں پہلے دکھا دے کہ اگر تم راست بازی میں چلے تو فرشتوں میں ابراہیم موسیٰ کے ساتھ ہوگے، اگر تم ناپاکی میں چلے، پاپ میں چلے تو دیکھو وہ تم جل رہے ہو۔ اگر ہم اپنا سڑنا دیکھ لیں یا سورگ میں جانا دیکھ لیں تو بولیے گناہ کرنے کی گنجائش ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنا آنے والا منظر دیکھ لیا ہے۔ بائبل کہتی ہے ہم ان چیزوں کو نہ دیکھ کر بھی خدا میں دیانتداری اور وفاداری سے چلے تو اس کا اجر ہے ہماری طرف سے، خدا کی طرف سے ہمارے لیے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے انسان کے پاپ پر میں اس کی سزا کے لیے تاخیر کرتا ہوں۔
میں اسے برداشت کرتا ہوں. خداوند نے کہا میں اسے پورا موقع دیتا ہوں کہ وہ بدل جائے. لیکن کئی بار میں نے کہا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں اس کی سزا ہونی چاہیے. آئیے بائبل سے ایک ورس کو پڑھیے. خروج کی کتاب ہے اس کا 34واں باب اور اس کی 6 ورس سے پڑھیں گے. خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 6 ورس میں لکھا ہے. اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدا رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت وفا میں کیا ہے؟ بولیے غنی ہے. بائبل یہ کہتی ہے وہ قہر کرتا ہی نہیں ہے. بائبل یہ کہتی ہے بولیے کہ وہ قہر کرتا ہی نہیں. کیا کہتی ہے بائبل؟ وہ دھیمے سے کرتا ہے، وہ قہر کرتا ہے صبر کر کے، وہ قہر کرتا ہے برداشت کر کے. بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے. اسے آپ یہ سوچئے، اسے اس بات میں اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے صبر کرے، وہ ہمیں ڈھیل دے، وہ ہمارے لیے برداشت کرے اور ہماری سلویشن کے لیے وہ ہمیں پورا موقع دیتا ہے تاکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہے. ایسا یہ بولیے ہمارے پاس کوئی عذر. بائبل کے اندر یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ہمیں پطرس کے خط میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح پاتال میں گئے اور پھر آگے جا کر وہ کہتا ہے اس نے مردوں میں پرچار کیا، خوشخبری سنائی. اس نے نوح کے زمانے میں شریعت نہیں تھی، ان کے پاس عذر تھا. کیا موسیٰ کے زمانے اس کے زمانے کے لوگ ہم سے بہتر تھے کہ تو نے انہیں شریعت دی؟ یا انجیل کے زمانے کے لوگ موسیٰ کے زمانے سے بھی اچھے تھے کہ جن کو انجیل دی؟ بائبل کے اندر رومیو کے خط میں لکھا ہے جہاں پر شریعت نہیں وہاں پر گناہ محسوب نہیں ہوتا، وہاں پر حساب میں نہیں لایا جاتا جہاں قانون ہی نہیں. تو مجھے بتائیے خدا موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کو کس قانون کے تحت مجرم ٹھہرائے گا؟ کیونکہ قانون ہی نہیں ہے وہاں پر. قانون ملا موسیٰ کے زمانے میں، قانون ملا یسوع مسیح کے زمانے میں، تو نوح کے زمانے کے لوگوں کو وہ کیسے مارے گا؟ اس لیے پطرس کا خط کہتا ہے وہ قبر میں اترا اور مٹی میں ہی نہیں رہا، وہ پاتال میں اترا تاکہ وہاں پر جا کر پرچار کرے. اور بائبل کہتی ہے اس لیے کہ وہاں ان کا عذر ختم کرے، کیونکہ اب انہوں نے خود یسوع مسیح کو سرین پرچار کرتے سنا اور جتنے لکھا ہے اس پر ایمان لائے، انہیں لے کر بائبل کہتی فردوس میں چلا گیا. بولیے آمین، ہاللیلویہ. اس دھرتی کے لوگوں کے لیے یوحنا کی انجیل کہتی کہ وہ آیا، اس نے کلام کیا تاکہ لوگوں کے پاس عذر نہ رہے. میں یہ کہتا ہوں اسی لیے ہر ایک پاپی کو، ہر ایک شریر کو وہ لمبے ٹائم تک موقع دیتا ہے تاکہ اس کا عذر ختم کرے، خدا اس کے بہانے ختم کرے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جب بائبل یہ کہتی ہے وہ قہر کرنے میں دھیما ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قہر کرتا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے وہ تاخیر سے کرتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ قہر کرتا ہے پر برداشت کر کے کرتا ہے. جب ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے وہ قہر کرنے میں دھیما، اس طرح سے ہمیں اس کے رحم کی جو پیشکش ہے اس میں طول نظر آتا ہے، اس میں ڈھیل یا اس کو لمبا ہوتے ہم دیکھتے گئے اس کی رحم کی پیشکش میں کہ خدا اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا غنی خدا ہے، شفقت میں اتنا غنی ہے. کہتا ہے کہ میں تجھے آخر تک دیکھتا ہوں، اتنا تجھے موقع دیتا ہوں. آئیے پڑھیے میرے ساتھ ایک ورس کو، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 ورس سے پڑھیں گے. دوسرا پطرس کا خط اور اس کا 3 باب اس کی 9 ورس میں لکھا ہے خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک نوبت پہنچے، توبہ تک نوبت پہنچے. وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، یہ بائبل کہتی ہے. لیکن یہ بھی لکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ تمہاری ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے تحمل کرتا ہے، اس لیے وہ برداشت کرتا ہے،
اس لیے وہ آخری دم تک وہ تمہارے لیے صبر کر کے بیٹھا ہے کہ یہ میری بیٹی یہ میرا بیٹا بچ جائے. ہم میں سے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس انجیر کے درخت کے جیسے کہ جو ساری زندگی صرف اس کی نعمتوں کا رس چوستے گئے پر دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ صرف ہمارا پیسہ، کیا وہ پیسے کا، کیا وہ بھوکا ہے؟ وہ بنا پیسے کے بھی کام کر سکتا ہے، وہ بنا پیسے کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پیسے سے وہ چاہتا ہے ہم اس کی تعظیم کریں. لیکن پیسے کے علاوہ بھی ہم اور بہت کچھ اس کے جیون اس کے بادشاہی میں بو سکتے گئے، اور یہ اس کے بھلے کے لیے نہیں، ہم اپنے بھلے کے لیے ایسا کرتے گئے. بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، خداوند نے کہا میں نے اپنے رحم کو اتنی طول بخشی، اتنا اسے طویل کر دی، اتنی اسے وسط بخشی ہے تاکہ اس نے کہا تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم برباد نہ ہو جاؤ. بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے گئے وہ ہماری توبہ تک نوبت چاہتا ہے، ہمارا جیون بدل جائے، ہمارا کردار بدل جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں عادتوں کا بدلنا اور کردار کا بدلنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہتر کیا ہے ہم کردار میں بدلیں. اور یہاں ہم یہ پڑھتے کہ بائبل کہتی ہے خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، لیکن تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت تک توبہ نہ پہنچے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے. پہلی آیت بھی یہ کہتی ہے وہ فوراً عدل نہیں کرتا، وہ فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا، اس کے بارے میں تحمل کرتا ہے. اور میں پطرس کی اس ورس کو جو دوسرا پطرس 3 باب کی 9 ورس میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پڑھی ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اس آیت کو پوری سچائی سے فالو کریں ہمارا گرنا امپاسبل ہے اور ہمارا اپ لفٹ ہونا 100% پاسبل ہے، کیونکہ یہ ورس ایک سچائی پر مبنی ہے اور خدا کے دل اور اس کی مرضی کو ہم پر ایسے کھولتی ہے کہ وہ کبھی تمہیں ہلاک ہونا نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. سب بولو آمین، ہاللویا. یہ خدا کا پلان ہے کہ ہم بدل جائیں، یہ خدا کا پلان ہے ہم وہاں ہیل میں جانے کی بجائے ہیون میں جائیں، یہ اس کا پلان ہے. اس نے ہماری زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، ایسے اس کو ترتیب دیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی موقع پر اسے یاد کریں تو مجھے بتائیے کیا وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بائبل کہتی جب تک وہ مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جاؤ. ابھی یہ ٹائم ہے، یاد رکھیے یہ ٹائم ہے. لیکن میں آپ کو کہہ چکا ہوں اس دھرتی پہ، اس زمین پہ یہ جو لوگوں کا مرنا ہے، وبا کا آنا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. ہمیں پرانے نامے میں کئی جگہوں پر اینجلز کھڑے نظر آتے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے، بائبل کہتی ہے جب انہوں نے ہاتھ بڑھائے اینجلز نے لکھا ہے تو ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا گیا. اور بائبل میں ان کو لکھا گیا وباؤں کا آنا، حادثات کا ہونا یہ اتفاق نہیں. وائس کی کتاب کہتی ہے وہاں پر لکھا ہے دھرتی پہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، جو کچھ ہوا وہ پھر ہوگا. اور اب وہ ہو رہا ہے، وہ سب ہو رہا ہے. اور ہم یہ پڑھتے گئے کہ خدا پھر بھی تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اس نے انتظار کیا، اس نے برداشت کی. یاد رکھیے گا جس خدا کا ہم پرچار کرتے گئے سنتے گئے، جس قدر وہ وعدوں میں سچا ہے اسی قدر وہ اپنی دھمکیوں میں بھی سچا ہے. وہ جو دھمکی دیتا ہے اس کو بھی وہ اسی طور سے پورا کرتا ہے. سو بائبل کے اندر جو ورس ہم نے پڑھی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ انسان کے برے کاموں کا بائبل کہتی ہے خدا فوراً اسے اس کا حاصل نہیں دیتا، اس پر وہ فوراً اسے حکم نہیں دیتا، اسے سزا نہیں دیتا. اب سوچئے وہ کیوں نہیں دیتا؟ ہم اپنے بچوں کو تو فوراً سزا دیتے گئے، خدا اپنے بچوں کو فوراً کیوں سزا نہیں دیتا؟ پطرس اس کا جواب دیتا ہے وہ تمہارے لیے تحمل کرتا ہے کہ تاکہ تم مر نہ جاؤ. کہا خدا تمہارے لیے صبر کرتا ہے، ہمارے لیے بائبل کہتی ہے وہ صبر کرتا ہے تاکہ ہم، بائبل کہتی ہلاکت میں جانے کی بجائے توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم اس کے ساتھ آسمانی بادشاہت میں ہوں. آئیے یسایہ کی کتاب اس کا 61 باب اس کی 1 اور اس کی 2 آیات کو پڑھیں گے. یسایہ کی کتاب ہے اس کا 61 باب اور اس کی
पहली और उसकी दूसरी वर्ष को पढ़ेंगे। खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाओ। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो, कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। आगे 12वीं आयत हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का क्या करो, इश्तिहार दो और सब गमगीनों को दलासा दो। दो चीजें 12वीं वर्ष में लिखी गई। एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, साले मकबूल। साले मकबूल का मतलब है कबूलियत का साल, कबूलियत का साल। और आगे इंतकाम का रोज। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं तमाम नस्ले इंसानियत के लिए आजादी और छुटकारे के लिए या उसकी कबूलियत के लिए देखो खुदा ने साल मुकर्रर किया, लंबा टाइम, तूल बख्शी। और दूसरी चीज, इंतकाम के लिए सिर्फ एक दिन ठहराया, कबूलियत के लिए साल और जजमेंट के लिए सिर्फ एक दिन। तो सोचिए दुरानिया किसका ज्यादा है, कबूलियत का कि इंतकाम का? बोलिए ऊंची आवाज में, कबूलियत का। खुदा ने, बाइबल कहती है, हमारी कबूलियत के लिए, हमारी तब्दीली के लिए, हमारे बदलाव के लिए लिखा है साल का टाइम मुकर्रर किया। साल के किसी भी वक्त में हम अपने गुनाहों पर पछता कर उसके पास वापस लौट आए। लेकिन जजमेंट के लिए बाइबल कहती है सिर्फ एक रोज उसने मुकर्रर किया है। मतलब कि खुदावन ने हमें कबूलियत के लिए ज्यादा वक्त दिया है और इस वक्त में बाइबल कहती है वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, वो सब्र करता है। हमारे पाप हम उन पर रोएं, हमारे नशे हम उन पर रोएं। याद रखिएगा, बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा क्यों ऐसा करता है, क्यों नहीं फौरन सजा देता। उसकी वजह बाइबल कहती है खुदा ये चाहता है कि हम बदल जाएं। कबूलियत के लिए उसने एक लंबा टाइम मुकर्रर किया है, जबकि अदालत के लिए लिखा सिर्फ एक रोज है। और याद रखिएगा, जब लोगों ने आज पाप किया उनको सजा नहीं मिली, कल पाप किया सजा नहीं मिली, अगले दिन पाप किया सजा नहीं मिली, ये पूरा साल वैसे चलते रहे। उनको लगता है कि खुदा हमारे गुनाह को इग्नोर कर रहा है, उन्हें लगता है कि खुदा को हमारे गुनाहों से कोई परेशानी नहीं, उसकी निगाह में ये छोटी मोटी चीज है। मैं आपको सच कहता हूं, ये बाइबल की सच्चाई है। शायद ऐसे लोगों ने अपना सफर हजारों से शुरू किया हो और बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों अरबों तक वो जा पहुंचे, और बावजूद इसके कि उनकी पूरी लाइफ हम जानते हैं कि ये जो राह अख्तियार कर रखे गए ये पाप की है, ये गुनाह की है। और हमें लगता है कि अगर इनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो खुदा इनको क्यों बढ़ा रहा है, खुदा इनको क्यों हेल्प दे रहा है। बाइबल के अंदर हम ये सीखते हैं कि जिस कदर वो मेरे लिए, मैं रास्तबाज हूं, आप रास्तबाज हैं, वो हमारे लिए प्लान रखता है कि हम बच जाएं, सेम ऐसा ही प्लान उसका दूसरे लोगों के लिए है। बस फिक्र की बात ये है कि हम उन्हें बढ़ते देखते गए और अपने आप को घटते देखते गए, क्योंकि शैतान उन्हें दे रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं, शैतान उन्हें दे रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं, शैतान हमें रोक रहा है और हम घटते जा रहे हैं। और हम हमेशा खुदा के सामने सवाल करके आते हैं, उनकी लाइफ को देख, वो दुआ नहीं करते, चर्च नहीं जाते, जबकि मैं तेरे साथ कितना वफादार हूं, दयानतदार हूं। मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग बावजूद इसके कि पाप में हो, अगर वो अपने आप को बढ़ता देखते हैं तो एक चीज तो जरूर वो सोचते हैं कि खुदा को मेरे गुनाहों की फिक्र नहीं है। खुदा इग्नोर कर रहा है उन चीजों को जिनको लोग मेरे लिए बहस करते हैं। हम उनके लिए, मैंने कहा, हैरान होते हैं। आइए अय्यूब की किताब को पढ़िएगा। अय्यूब की किताब 21वां बाब उसकी 7 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। शरीर क्यों जीते रहते हैं, उम्र रसीदा होते गए,
बल्कि कुव्वत में जबरदस्त होते गए। उनकी औलाद उनके लिखा है साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। आगे 9 वर्ष कहती है उनके घर डर से महफूज हैं, खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। अय्यूब ने अपने जमाने में शरीर लोगों को मुसलसल बढ़ते देखा और अपने आप को जब देखा उसके बच्चे उसे छिन चुके थे, उसका बिजनेस चला गया, उसकी हेल्थ के ऊपर अटैक हुआ, थोड़े फिंसियों से भरा पड़ा है और तब अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करता है और कहता है कि खुदा ये शरीर जीते हैं, इनको जीना नहीं चाहिए, खुदा ये बढ़ते गए, इनको बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो तेरी राह पर नहीं है, इसलिए कि वो तुझे मांगते नहीं है, इसलिए कि वो तुझे जानते नहीं है। लेकिन सुनिए अय्यूब 20 बाब की 5 वर्ष में उसे इस बात का जवाब दिया गया। अय्यूब 20 बाब की 5 वर्ष में शादी ऊंची आवाज में पढ़िए। अय्यूब 20वां बाब और उसकी 5 वर्ष में, क्योंकि 21 बाब की 7 वर्ष में उसने सवाल किया है कि शरीर क्यों जीते हैं। 20 बाब की 5 वर्ष में उसे जवाब मिला कि शरीरों की फतह चंद रोजा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। हाँ, उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सर बादलों तक पहुंचे तो भी वो अपने ही फुजले की तरह हमेशा की तरह फना हो जाए। सब बोलिए आमीन। 21वें बाब की 7 वर्ष में अय्यूब ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है। 20वें बाब की 5 वर्ष में उसे जवाब दिया गया कि उनकी कामयाबी को मत देख, उनकी कामयाबी कैसे है, उनके अपने फुजले की तरह खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। शरीरों की फतह चंद रोज है और बेदीनों की खुशी दम भर की। हमें लगता है कि वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। बाइबल कहती है ये सब कुछ दम भर का है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हम जिनको बढ़ते देखते हैं चाहे उनकी लाइफ पाप में है, बाइबल ये कहती है कि अय्यूब को ये सवाल का जवाब मिला, खा उसका जलाल आसमान तक बुलंद हो, उसका सर बादलों तक पहुंचे तो भी वो अपने फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये बाइबल की सच्चाई है। बाइबल कहती जब खुदा उनके अदल के लिए खड़ा होगा उनका पता भी न चलेगा। बाइबल कहती जब उन पर गरजेगा तो उनका नामो निशान न रहेगा। आज जिन लोगों पर हम रश्क करते गए, आज जिनकी कामयाबियां, सरफराजियां, ऊंचाइयां और गवाहियां हमें रुलाती गए, बाइबल कहती है वो टाइम दूर नहीं जब यहोवा खुदा जजमेंट के लिए खड़ा होगा। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है उसका छाछ उसके हाथ में है। यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आता है मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो मुझसे मोहतबर, उसने कहा वो मुझसे सीनियर है, बड़ा है वो मुझसे, उसके हाथ में छाछ है। बाइबल कहती है वो दीनदार को दुनियादार से अलग कर देगा। और ये टाइम है कि जब अय्यूब ने सवाल किया खुदा ने उसे जवाब दिया कि जिनका जलाल आसमान के बादलों पर तू देख रहा है, जिनकी ऊंचाइयां तू देख रहा है, वो टाइम दूर नहीं कि जब ये अपने ही पाखाने और नापाकी की तरफ फना हो जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं हर वो बख्शिश, हर वो बरकत जो बाइबल से बाहर हमारे जीवन में आती है वो ऊंची तो हो सकती है पर वो टेम्परेरी है। मैं कहता हूं हर वो ग्रेस, हर वो अनाइंटिंग, हर वो हीलिंग या हर वो गिफ्ट जो हमें बाइबल से बाहर मिलता है वो ऊंचा और असरदार तो हो सकता है पर वो वक्ती है। लेकिन हर वो बरकत, हर वो ग्रेस, हर वो अनाइंटिंग, हर वो स्पिरिचुअल गिफ्ट जो बाइबल के बीच से होकर आता है, ना सिर्फ बाइबल कहती है वो बाइबल कहती है खुदा की तरफ से क्या, बल्कि वो परमानेंट है और वो कायम रहने वाला है। सब बोलो हालेलुया। यहाँ पर मुनस्सर है टेम्परेरी चीजें चाहनी है कि परमानेंट चीजें चाहनी है। हम ये पढ़ते हैं बाइबल कहती है पाप करने वाला भी बढ़ सकता है, पाप करने वाला भी ऊंचा हो सकता है, पाप करने वाला भी खुशहाली में जी सकता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि पाप करने वाला भी अपनी लाइफ के हर
پورشن میں لوگوں کو چمکتا دمکتا نظر آ سکتا ہے. یہ پاسبل ہے کیونکہ یسوع مسیح نے صاحب کہا تھا میں جاتا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے. آپ سوچو اسی نے تو یسوع مسیح کو پیشکش کی تھی یہ سب میرا ہے, میرے حوالے ہے, تو مجھے سجدہ کر میں تجھے دے دوں گا یہ سب کچھ. تو کس کے اختیار میں خدا نے خود چھوڑا ہے؟ کس کے اختیار میں؟ شیطان کے, ابلیس کے اختیار میں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی راہ پر چلنے والے مسلسل بڑھتے بھی ہوں گے, مسلسل کامیاب بھی ہوں گے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی وہ چیزیں لمبی چلیں گی, ان کی وہ چیزیں قائم رہیں گی. وقت آتا ہے جب خدا, میں نے کہا, ججمنٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وقت آتا ہے کہ خدا جو وہ شیطان میں چل کے ہیرو تھے انہیں زیرو کر دیتا ہے اور وہ اپنے کیوں پر پشیمان ہوتے گئے. بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, اس کا یہ طریقہ کار ہے. اس لیے وہ شریر کو کلام یہ کہتا ہے جلدی نہیں کرتا انہیں مارنے کے لیے. وہ جلد بازی کا خدا نہیں ہے. ایک ورس کو پڑھیں گے مرکز کی انجیل, اس کا 13واں باب, اس کی 1 سے 2 ورس کو پڑھیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 13واں چیپٹر, اس کی 1 سے 2 آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اسے کہا اے استاد دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں. 2 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے. یسوع نے اسے کہا تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے, یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. مرکز کی انجیل اس کا 13واں چیپٹر, یہ پورا پرفیٹک چیپٹر ہے اور یہ یروشلم کی بربادی کا چیپٹر ہے. آپ ایک ایک ورس کو پڑھو گے 13واں پورا چیپٹر. یسوع مسیح نے نبوتی کہا اور یہ یروشلم میں ہونے کے لیے کہا کہ یہ سب ہوگا. مثال کے طور پہ نمبر 1 گمراہ کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں گے. نمبر 2 قوموں میں جنگیں ہوں گی. نمبر 3 یروشلم اجڑ جائے گا. نمبر 4 دنیا کا خاتمہ ہوگا. مرکز 13واں چیپٹر میں نے کہا اس پوری کائنات کا وہ منظر بیان کرتا ہے جو ہونے والا ہے, جو اب شروع ہو چکا ہے. یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے ایسا کیوں کہا کہ یہ ہیکل گر جائے گی اور پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا؟ یاد رکھیے گا اس وقت ہیکل کے جتنے مالک تھے, پکی فریسی صدوقی, انہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا, یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا. اور یسوع مسیح نے یہ جان کر کہ انہوں نے اس کلام کو اور مجھے اگنور کیا, یہ پروفیسی کی کہ یہ جن چیزوں پر گھمنڈ کرتے گئے ان چیزوں کو گرا دیا جائے گا, خدا عدل کرے گا. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تقریباً 36 سے 37 سال بعد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد, تقریباً 36 سے 37 سال بعد یہ نبوت پوری ہوئی. رومی جرنل جس کا نام تیتس تھا اس کی وساطت سے یہ نبوت تکمیل پائی, کیونکہ جب اس نے رومی فوج سمیت اسرائیلیوں پر اٹیک کیا تو بائبل کہتی ہے, اس نے سٹڈی بتاتی ہے, اس نے یروشلم کو جلا ڈالا, برباد کر دیا. ہیکل پر جتنا سونا تھا جب آگ ہیکل کو لگائی تو سونا پگھل کے سارا پتھروں کے اندر چلا گیا. اور تب یہ نبوت پوری ہوئی کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا, کیونکہ ایک ایک پتھر ان لوگوں نے اکھاڑ کے سونے کو نکال لیا. تقریباً سٹڈی بتاتی ہے 143 دن مسلسل یروشلم کا یہ رومی فوج نے محاصرہ کیا رکھا. اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تو یاد رکھیے گا 6 لاکھ یہودیوں کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہزاروں ایسے لوگ تھے جنہیں یروشلم سے روم اسیر کر لیا گیا.
बीवी बच्चों समेत। और मैं ये कह रहा हूं, जब बाइबल कहती है खुदा सजा का हुक्म फौरन नहीं देता, उन लोगों ने यीशु मसीह को रद्द किया, यीशु मसीह को ठोकर दी, उसकी खुशखबरी को मैंने कहा उसे हकीर जाना, और यीशु ने नबूवत दी कि जो तुमने मेरे साथ किया इसकी खुदा तुम्हें अदालत करेगा तुम पर, और न्याय होगा। और मैंने कहा 36 से 37 साल बाद तकरीबन 70 ईस्वी में ये तीतस रोमी जर्नैल के हाथों ये नबूवत पूरी हुई। और मैंने कहा 6 लाख यहूदी मार दिए गए, हजारों बीवी बच्चों समेत रोम में गुलाम कर दिए गए, और इस तबाही के तकरीबन 60 साल तक यरूशलेम की जो हिस्ट्री है वो तारीख रही। लोग यरूशलेम को जानते ही नहीं थे। 60 साल तक यरूशलेम का नाम नहीं रहा, और रोमियों ने यरूशलेम की बुनियाद को उखाड़ डाला, और रोमियों ने फिर से 2 साल के बाद एक नए नाम से तामीर किया। और पता है, स्टडी बताती है इस नए शहर में 200 साल तक इजराइलियों को पांव रखने की जगह ना मिली, और इजाजत नहीं थी कि वो रोम से जाएं और यरूशलेम में अपनी तहारत या वो रियाजत वो करें जो हम करते गए। तो बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, उनको ज़ियारत करने की उनको कोई गुंजाइश ना रखी गई। 200 साल तक वो लिखा है, स्टडी बताती है वो यरूशलेम से बाहर रहे। लेकिन इसके बाद बाइबल कहती है खुदा ने यहूदियों की सुनी, खुदा ने रोम की सुनी, यरूशलेम को आजाद किया गया। कुस्तनतीन बादशाह, स्टडी बताती है कि कुस्तनतीन बादशाह को खुदा ने इस्तेमाल किया। तकरीबन 312 और 313 का ये सारा ये टाइम है। स्टडी बताती हिस्ट्री की बातें 312 और 13 की, कि जब कुस्तनतीन को खुदा ने रोम को फतह करने के लिए रोया बख्शी, और इसी को बाद में फिर शैतान ने 325 की ईस्वी में जो हम नकाया का मुकाम पढ़ते हैं, कुस्तनतीन बादशाह को खुद शैतान ने गलत इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि कुस्तनतीन को खुदा ने इजराइलियों को रोम से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। और मैंने कहा कि ये 36 से 37 साल बाद उनको सजा दी गई। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब बाइबल कहती है सजा में ताखीर है, तो इंसान का दिल बशिद्दत बदी पर मायल रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुदा भूल चुका है, उन्हें लगता है खुदा को फिक्र नहीं है, उन्हें लगता है कि खुदा को इन चीजों से परेशानी नहीं है। उसने कहा, ऐ बंदे, मैं तेरे लिए सब्र करता हूं, मैं तेरे लिए बर्दाश्त करता हूं। यीशु मसीह ने जो कहा, मैंने कहा उस नबूवत को पूरा होने में आप सोचो 36 से 37 साल तक खुदा सब्र करके बैठा रहा, खुदा ने तहम्मुल किया, लेकिन इजराइलियों की हालत ना बदली। उसके बाद जाके खुदा ने उनको सजा बख्शी। सो वाइस की किताब उसका 8वां और उसकी 11वीं वर्ष में पढ़ा चुके, बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर क्या लिखा है, बाशिद्दत माइल है, बाशिद्दत माइल है। वो अपनी रविश, अपना किरदार, अपनी सोच को बदलने में गाफिल और लापरवाह है, क्योंकि उन्हें सजा का अंदाजा नहीं कि वो कब होगी, और जब नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूं ये मुमकिन है कि अगर आज कोई गुनाह करे, खुदा के हुक्म को तोड़े, और अगले संडे चर्च में आकर गवाही दे कि मैं बीमार था, खुदा ने मुझे चंगा कर दिया। यह मुमकिन है कि अगर इसी वीक में कोई गुनाह कबीरा करे और अगले ही संडे आकर चर्च में नई गाड़ी की गवाही दे, यह मुमकिन है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा इस टाइम में तहम्मुल करता है, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं कहता हूं जब बाइबल कहती है उसके सब्र के पैमाने को लबरेज मत होने दो। हम इस टाइम को गनीमत जाने। आज मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। मैं कहता हूं हम उनसे बेहतर नहीं है जो धरती से जा चुके हैं, जिन्होंने इस कुरे अर्ज को छोड़ दिया। हम अगर अपने कामों को परखें तो मैं कहता हूं हम डिजर्व नहीं करते इस जीवन के लिए। ये उसकी बख्शिश है, ये उसका रहम है। अपने इस टाइम में अपने आने वाली लाइफ को सिक्योर करो। खुदा वहां पर जो आज से सन 2021 साल पहले जिस आप सोचो एक टाउन को वो
پر اپنے پلاٹ کے لیے، اپنی جگہ کے لیے، اس میراث کو پانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کیجئے. آمین. کیا کیجئے بولیے؟ کچھ ایکسٹرا کیجئے. جو نہیں چھوٹتا اسے چھوڑیے، کیونکہ لائف، میں آپ کو کہتا ہوں، اپنے آپ سیدھی نہیں ہوتی. ہمیں جو وراثت میں ملا ہے سب ٹیڑھا ملا ہے، اور ہم نے اسے لڑ کے سیدھا کرنا ہے، دعا سے، روزے سے، اسپرچل لائف جی کے. اگر نہ لڑے اور ان چیزوں سے نہ ہم اپنی لائف سے نکل پائے، وہ ہمیں یاد رکھو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہماری نسل کو. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں. آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، زبور 50 کی 21 ورس کو پڑھیے جلدی سے. بائبل کہتی ہے پاپ کی سزا پھرتی سے خدا نہیں دیتا. لکھا ہے وہ دی تو جاتی ہے پر صبر کر کے، برداشت کر کے. زبور 50 کی 21 ورس کو پڑھیں گے. تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا. تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے، کیا لکھا ہے، ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا. ہم داؤد کی لائف کو پڑھتے گئے. لکھا ہے خدا نے کہا کہ تو نے مجھے اپنا ہی سا سمجھا کہ میں تیرے گناہ کو اگنور کر دوں گا. بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے خدا اس کے لیے خاموش رہا. اس نے پاپ کیا، خدا نے پھرتی سے سزا نہیں دی. بائبل کہتی ہے خدا اس کے لیے چپ رہا، کوئی جلدی نہیں کی خدا نے. لیکن خدا نے یہ ضرور کہا کہ تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تیرے ہی جیسا ہوں، اور میں کیسے تیرے گناہ کو اگنور کر سکتا ہوں، میں کیسے تجھے نظر انداز کر سکتا ہوں، جبکہ میں اگر محبت کرنے والا ہوں تو عدل کرنے والا بھی ہوں. میں بیلنس کرتا ہوں اپنے آپ کو. اور جہاں میں نے تجھ سے محبت کی اور تیرے آقا ساؤل کی بیویاں، اس کی بادشاہی تجھے دی، اور یہ میری محبت تھی، لیکن کہا کہ اب میں تیرا عدل کروں گا. بائبل کہتی ہے داؤد کے گناہ پر خدا نے سزا فوراً نہیں دی بلکہ خاموش رہا. کئی بار یاد رکھیے ہم چوری کر کے کامیاب تو ہو جاتے گئے، ہم پاپ کر کے کامیاب تو ہو جاتے گئے، اور خدا کے عدل کو ہوتے نہیں دیکھتے. لیکن بائبل کہتی ہے اس سمے خدا خاموش ہے، اس ٹائم میں خدا ناراض تو ہے. آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، دوسرا سیموئیل 11واں باب اس کی 26 اور اس کی 27 ورس کو پڑھیں گے. جب اوریا کی بیوی نے سنا، دوسرا سیموئیل 11واں باب 26 اور اس کی 27 ورس کو، جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی. 27 ورس کہتی ہے اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے ایک لڑکا ہوا. پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند کیا ہوا؟ بولیے اونچی آواز میں بولیے، ایک ساتھ بولیے اونچی آواز میں، خدا ناراض ہوا. ہم زبور 50 کی 21 میں پڑھتے ہیں خدا خاموش ہوا. سیموئیل 11ویں باب کی 27 ورس میں پڑھتے ہیں خدا ناراض ہوا. بائبل کہتی ہے وہ پاپ جو داؤد نے بیتسبا سے کیا تھا وہ اس کی کوکھ میں پال کے ایک بچے کی شکل میں پیدا بھی ہو چکا تھا. 11ویں اور 12ویں باب میں 1 سال کا فرق ہے. سٹڈی بتاتی ہے دوسرا سیموئیل 11واں چیپٹر اور دوسرا سیموئیل 12واں چیپٹر، ان دونوں ابواب کے بیچ میں 1 سال کا وقفہ ہے، کیونکہ 11ویں چیپٹر میں پاپ کیا گیا، 12ویں چیپٹر میں وہ بچہ پیدا بھی ہو چکا ہے. تو 1 سال کے گیپ میں مجھے یہ بتائیے داؤد کو پتا کیوں نہیں چلا کہ خدا ناراض ہے مجھ سے؟ داؤد کو پتا کیوں نہیں چلا کہ خدا خاموش ہے مجھ سے؟ میں کئی بار کہتا ہوں جب مسا ہماری لائف کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ بتا کر نہیں جاتا. جب گریس، جب انائنٹنگ، جب خدا کی بلیسنگز ہماری لائف کو چھوڑ کر جاتی ہیں وہ شور مچا کے، ہلا کے، بتا کے نہیں جاتی. ہمیں لگتا ہے ہم غیر زبان بول رہے ہیں اور مسا ہم میں ہے،
ہمیں لگتا ہے پر یہ صرف زبان رہ چکی ہے، مزہ تو کب سے الگ ہو چکا ہے۔ اگر داؤد کے جیسے ہم نے کیا، بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، زبور کی کتاب 50 باب کی 21 آیت کہتی ہے خدا داؤد کے لیے خاموش ہے، 1 سال تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرا سیموئیل 11واں باب 27 ورس کہتی ہے خدا داؤد سے ناراض ہے، 1 سال تک داؤد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا مجھ سے خفا ہو چکا ہے۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، بائبل کہتی ہے کہ خدا کبھی بھی سزا دینے میں پھرتی نہیں کرتا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اب خدا نے داؤد کو دیکھا کہ یہ اپنی لائف میں اس چیز پر پچھتایا ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، آپ اندازہ کریں کہ 1 سال تک داؤد کو، میں نے کہا، اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ خدا خاموش ہے، خدا ناراض ہے۔ اور تب جا کے خدا نے ایک پروفٹ کو اس کے پاس بھیجا جس کا نام ناتن نبی تھا۔ کئی بار یاد رکھیے، ہمیں لگتا ہے ہم صحیح چل رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم صحیح چل رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے دوسرے کی نگاہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کئی بار ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کی عدالت میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں پرکھیں، وہ ہمیں چیک کریں۔ بائبل کے اندر یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، دوسرا سیموئیل 12واں باب اس کی 7 سے 12 ورس تک، 7ویں ورس میں لکھا ہے تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا۔ 8 ورس کہتی ہے اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اگرچہ یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور بھی چیزیں بھی دیتا۔ 9 ورس کہتی ہے سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ 10ویں ورس کہتی ہے سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا، ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ 11ویں ورس کہتی ہے سو خداوند یوں فرماتا ہے تاکہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے اور تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیویوں سے کیا لکھا ہے دن دہاڑے وہ صحبت کریں گے۔ 12ویں ورس کہتی کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا پر میں سارے اسرائیل کے روبرو یہ کروں گا۔ 1 سال کے بعد خدا داؤد کی عدالت کے لیے کھڑا ہوا۔ خداوند نے کہا جو تو نے کیا اس کا ریزلٹ آنے والا ہے۔ ہم یاد رکھیے آن لائن جو کچھ بھی بک کرواتے ہیں پارسل آتا ہی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو داؤد نے بک کروایا تھا اب وہ پارسل آنا ہی تھا۔ بائبل کہتی ہے اب ریزلٹ آیا تھا اس کے لیے۔ 1 سال وہ اس چیز سے بے خبر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پاپ کر کے بھی ہم بڑھ سکتے ہیں، پاپ کر کے بھی ہم بلیس ہو سکتے ہیں، پاپ کر کے بھی ہم اور طرح کی خوشحالی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہ سب داؤد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن 1 سال کے بعد اب خدا اس کی ججمنٹ کے لیے کھڑا ہوا، ایک ایک چیز اس کی نکال کے باہر رکھی کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اب جو تو نے کیا وہ تیرے گھر سے شروع ہوگا، جو سازش جو تو نے پلان کیا وہ تجھ سے ہوگا۔ اب بائبل پڑھ کے دیکھ لو، میں کہتا ہوں غیروں سے مار کھانا کم دکھ کی بات ہے، اپنوں سے مار کھانا زیادہ دکھ کی بات ہے، اور بھی زیادہ دکھ کی بات تب ہے جب اپنے بچوں سے دکھ کھانا پڑے۔ ساؤل سے وہ دکھ پا رہا تھا، اس کے لیے کم شرمندگی کی بات تھی۔ اب اپنے بچے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کیونکہ خدا ججمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے اپنے گھر کے لوگ کھڑے کر دیے کہ چلو داؤد نے جو کیا اب اس کی سزا اسے ملے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کو جب یہ سب کچھ بتایا گیا، آپ پڑھ کے دیکھ لینا، وہاں پر لکھا ہے وہ پچھتایا اور اس نے توبہ کی، خداوند مجھے معاف کر دے، خداوند مجھے معاف کر دے۔ نبی نے کہا تجھے معاف تو کر دیا گیا، وہ سزا رہے گی، وہ سزا رہے گی۔
اگر سزا چھوڑ دی جاتی تو اس کے بچے کبھی اس کے خلاف کھڑے ہی نہ ہوتے. ایک آخری ورس کو میں پڑھوں گا، یسایہ 26:10 کو، آخری آیت مقدسہ. یسایہ 26:10 کو پڑھیے. یسایہ 26:10. ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا، راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خدا کی عظمت کو نہ دیکھے گا. ہم نے داؤد کی لائف کو دیکھا، وہ گرا پاپ میں، لیکن اس نے یہ سکھایا پوری بائبل میں کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اس نے یہ سکھایا، اور بائبل کہتی ہے وہ گرا پر بلا میں پڑا نہ رہا. صرف ایک ہی اس کی لائف کا گناہ بائبل اس پر بولتی ہے. تواریخ کی کتاب کہتی ہے کہ داؤد اپنی زندگی میں سوائے حتی اوریا کے کیس میں اور کسی میں وہ نردوش یا بے، اس نے کہا وہ الزام میں نہیں تھا. اور یہاں پر 26:10 میں پڑھا ہے ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے. یہ بھی لکھا ہے شریر ہلاکت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن ایک ورس پر کبھی تعلیم کھڑی نہیں ہوتی. ہم یہ کہیں کہ شریر کو خدا نے صرف بنایا ہے ہلاکت میں جانے کے لیے. بائبل یہ ورس اس کے ساتھ جوڑ کے کہتی ہے ہر چند مطلب کتنی ہی زیادہ اس پر بھلائی بھی کرتا ہے، اس کے لیے مہربانی بھی کرتا ہے اس کے اوپر، لیکن بائبل کہتی ہے وہ صداقت نہیں سیکھتا. کیا نہیں کرتا؟ صداقت نہیں سیکھتا. اور یہاں ہم یہ پڑھتے گئے خدا کی مہربانی کے حاصل کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ اسے موقع دیتا ہے بھلائی کرنے کا، توبہ کرنے کا، کریکٹر چینج کرنے کا، لیکن لکھا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں صداقت نہیں سیکھتا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گنہگار ہمیشہ خدا کے خلاف چلتا ہے اور خدا ہمیشہ گنہگار کے خلاف چلتا ہے، اس کے صرف گناہ کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں بائبل کہتی ہے کہ خدا اس پر مہربانی پر مہربانی کرتا جاتا ہے تاکہ اس کی لائف کسی جگہ پر جا کر بدل جائے. اسے پورا اس کی لائف میں موقع دیتا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ سو بائبل کیا فرماتی ہے؟ میں کبھی بھی، اس نے کہا سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. لیکن 12ویں ورس کو پڑھیے، وائز 8 بات کی 12ویں ورس. اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی یقیناً جانتا ہوں میں کہ انہی ہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس اور اس کے حضور کام دیکھیں. ان کی سرفرازی پر رشک مت کیجیے. ہم بائبل سے یہ پڑھتے کہ وہ 100 بار برائی کرے، عمر دراز ہو جائے، لیکن بھلائی انہی کی ہوگی جو خدا ترسی میں چلتے ہیں. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گے. تھینک یو لارڈ جیسس. یہ خدا کے عدل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. وہ ہماری جیسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ فوراً وہ عدل نہیں کرتا، وہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ رحم کرتا ہے. اور بائبل کہتی ہے قبولیت کے لیے اس نے 1 سال مقرر کیا، انتقام کے لیے صرف 1 روز. اور ہم خدا کے بنا جی سکتے ہیں، یہ اور بات ہے. خدا ہمارے بنا نہیں جی سکتا، یہ بڑی بات ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہی خدا چاہتا ہے میرے عزیزو. اگر خدا نے ہمیں جیون دیا ہے، صحت سلامتی دی ہے، ہمارے اوپر اس کا ایک ڈیوائن پلان ہے کہ ہم اپنی منزل چینج کر لیں، اپنے راستوں کو بدل لیں، اپنا چلنا ٹھیک کر لیں. کیونکہ اگر اس موقع کو حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم نے کچھ کمایا نہ، کچھ حاصل نہ کیا، کوئی عذر نہیں ہے، پھر کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو قائل کر لیں گے. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ خداوند کی حضوری میں. تھینک یو جیسس، ہاللیلویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، خدا کا شکر کیجئے کہ خدا تو میری ہلاکت نہیں چاہتا، میری تبدیلی چاہتا ہے، میرا بدلنا چاہتا ہے، میرا ہیون میں جانا تو چاہتا ہے خداوند. اور آج مانگتا ہوں خداوند میری زندگی بدل دے. تیرے طاقت، تیرے بلڈ کی طاقت جاری ہو میرے جیون کے لیے. گناہ کی طاقت میری لائف کو چھوڑ کر چلی جائے، ہر ایک بری اسپرٹ میری لائف سے چلی جائے. لارڈ جیسس ہاللیلویا، لارڈ جیسس ہاللیلویا.
आइए अपने लबों को खोलिए, खुदा के फजल को मांगिए अपने लिए, और भी ज्यादा वो आपके जीवन में काम करे, वो आपके घरानों के अंदर काम करे, आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस के अंदर वो काम करे, आपकी गवाहियों में काम करे। जो कुछ खुदा ने आपको दिया वो सदा बना रहे, वो सदा बना रहे। मैंने कहा जो कुछ खुदा की तरफ से आपको मिला वो सदा आपके हाथ में रहे, कोई शैतानी ताकत उसे चुरा ना पाए, कोई शैतानी ताकत उसे आपसे छीन ना पाए। लॉर्ड जीसस हालेलुया। रेशल दे राबा बाबा बाबा दबाया, देयर इज जिकनाया लॉर्ड हालेलुया, जीसस हालेलुया हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, सभी उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। अपने लब खोलिए, ऊंची आवाज में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए कि तूने मुझे जीवन दिया, मैं डिजर्व नहीं करता। अगर मेरे कामों को देखा जाए ये तेरा फजल है मेरे खुदा, और मुझ पर रहम तूने किया। आज तेरी बख्शिश जारी हो मेरे जीवन के लिए, तेरी बरकत जारी हो। आई खुदा मेरा जीवन बदले। और जीसस हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहो। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहो। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आइए खुदावंद की हजूरी में अपने लिए, अपने घरानों के लिए खुदा की हिफाजत को मांगिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदा की कुदरत को मांगिए। याद रखिए खुदा ने चर्च को इसीलिए रखा है इस धरती पे ताकि वो प्रॉब्लम सोल्वर हो। आइए ये प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में बनी पड़ी है, चर्च अपना किरदार अदा करे और इसे सॉल्व करने में हेल्प दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने लबों को खोलिए, दुआ कीजिए कि खुदावन वो सभी लोग जो आई खुदा मुतासिर गए कोरोना से वो छुड़ाए जाए, उनके परिवार बचाए जाए। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हदों को खुदा तू आजाद कर दे इस वबा से। इंडिया के लिए खुदा हम सलामती चाहते हैं, खुदा पूरी दुनिया के लिए, खुदा इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर तमाम कबीलों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए, ऐ खुदा तमाम मज़ाहिब के लिए सलामती चाहते हैं। यीशु के नाम में तेरी कुदरत जारी हो और ये बला जाती रहे, ये वबा जाती रहे, बाय फायर जाए, बाय पावर जाए और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। ऐ खुदावन जितने आज यहाँ पर मौजूद है खुदा इनको और इनके घरानों को मैं छूता हूँ रो में और दुआ कर दूं अपने बच्चों को सिक्योर कर। बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम में खुदा की कुदरत आपको छुए, आपके घरानों को छुए, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को छुए। मेरा खुदा आपको मुसलसल
ऊंचा करे, बीमारियों से बचा के रखे, आपके घराने आपको ऊंचा होते देखे, आपके दुश्मन आपको बढ़ते देखे। मेरे खुदा ने जो कुछ आपको दिया वो सदा आपके हाथ में बना रहे। आपकी गवाहियां, आपकी गुड न्यूज, आपकी प्रोस्पेरिटी यीशु मसीह के नाम में जारी रखे। ये कलाम आपको सेव न छोड़े, ये कलाम आपके परिवारों को सेव न छोड़े। यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ में बदलाव को डिक्लेयर करता हूँ। आपकी लाइफ बदले, आपके घराने चेंज हो और मेरे खुदा की कुदरत जारी हो। हम यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम की ताकत और उस डिवाइन प्लान को अपने और अपने परिवारों के लिए क्लेम करते हैं। बोलिए आमीन। ये वीक आपका बरकतों में बढ़ने का हो। यीशु मसीह के नाम में ये वीक मैंने कहा आपकी सलामती में बढ़ने का हो। मेरा खुदा आपको दिखाए और साबित करे कि वो आपके साथ है। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में हम ये मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। बैठ जाइए।